साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मेरी और चंद सहाफ़ियों की मुलाकात। उस दावत पर पहुंचने के लिए मैं जालाबारी में गाड़ी चलाता रहा सवाल जी इस मुलाकात का तो ना कोई अहवाल बता सका। जिन्होंने तनकीद की वो अपना गिरबान झांके। आइंदा माली साल का जो बजट है वो आज पार्लियामेंट में पेश हो रहा है। पीटीआई ने तो उसके ऊपर तनकीद करनी है, लेकिन आज मैंने भी उस पर तनकीद करनी है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी सफारतखाना है, इसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज दो अहम जो है टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मेरी और चंद सहाफ़ियों की मुलाकात, और जो दूसरा टॉपिक है वो जो बजट है आइंदा माली साल 2025-26 का, वो आज जो है वो पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। पहले नेशनल असम्बली में और उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये पेश होगा। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करूँगा क्योंकि बजट जो है वो अहम है और आइंदा माली साल की जो क्या पिक्चर होगी पाकिस्तान की जो है वो बजट के हवाले से, इकोनॉमिकली पाकिस्तान किस तरह चलेगा, क्या सिमत होगी, इस पर बात करेंगे। बिलखुसूस डिफेंस के बजट के हवाले से जो इंक्रीमेंट हो रहा है इस पर बात करनी है। लेकिन पहले चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ जी। पहली मेन स्टोरी जी ये है कि बिल्कुल जी 24 मई को मुलाकात हुई थी मेरी साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ, और मैंने उसी दिन व्लॉग में कहा था कि एक बड़ी अहम शख्सियत से आज मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उस मुलाकात में जो डिटेल्स हमारी डिस्कस हुई हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्राइवेट डिस्कशन थी और ये प्राइवेट डिस्कशन जो है ये प्राइवेट ही रहनी चाहिए। लेकिन अब ये देख लें कि काफ़ी दिनों बाद, यानी कम से कम कोई 1.5-2 हफ्तों बाद तकरीबन लोगों को इस मुलाकात के हवाले से मालूम हो गया। मैं देख रहा था एक वेबसाइट है जो एक सहाफ़ी रन करते हैं, रिपोर्टर हैं वो भी, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। उनके जो है उसमें ख़बर में ज़िक्र है कि जी उनको तैयब बलोच साहब ने कोई बात बताई, कुछ नासिर इकबाल साहब ने बात बताई। कहा गया जी कि काजी फाइज ईसा की हमायत करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये मुलाकात हुई और उनकी दावत पर ये खाना जो है काजी साहब ने दिया। बात ये है कि मेरा तो काजी फाइज ईसा साहब से ताल्लुक़ जो है वो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो बड़ी आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल गुफ्तगू करते हैं। मेरी उनसे मुलाकातें जो हैं वो, अगर जब वो बतौर चीफ जस्टिस थे तो जब उनसे मुलाकात हुई तो वो मुलाकात ग्रुप में हुई। कभी काजी साहब ने उस वक्त में इंडिविजुअली मुझसे मुलाकात नहीं की, एक बात तो मैं ये बताऊं। और बिल्कुल कोई उनसे अगर कोई थोड़ी बहुत ही बात हुई है तो वो बात अपने एक सहाफ़ी भाई से मुतल्लिक़ की थी मैंने, और वो मेरे पास उनकी अमानत है, वो बात मेरे और उनके दरमियान है। रहा सवाल जी इस मुलाकात का तो ना कोई अहवाल बता सका और इसको बड़ी ख़बर करके प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए बात ये है कि ताल्लुक़ किसी शख्सियत की ओहदे से नहीं होता, शख्सियत से होता है। अब ये किस तरह हो सकता है कि एक शख्स के साथ अगर मेरा ताल्लुक़ पुराना था तो फिर जब वो रिटायर हो गए तो मैं उसको ताल्लुक़ को कट ऑफ कर दूँ। उस दिन बड़ी बारिश थी, बड़ा तूफ़ान था। उस तूफ़ान के बावजूद उस दावत पर पहुँचने के लिए मैं जालाबारी में गाड़ी चलाता रहा और मैं पहुँचा, और मैं सबसे ताख़ीर में मैं पहुँचा था। लेकिन एक बात थी कि एक प्यार था उनके लिए मेरा, जिसकी वजह से मैं आया, और आइंदा भी जो है उनसे जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। काजी साहब इस मुल्क के हीरो हैं। काजी साहब जो हैं वो एक बेहतरीन जज थे। काजी साहब ने इंसाफ किया है। काजी साहब पर बिला वजह की तनकीद हुई है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस खुद अपने ज़ाती मामले के ऊपर किसी को कंटेम्प्ट नोटिस नहीं किया। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर जितनी तनकीद हुई, उन्होंने एक ही कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया था, और वो साबिक जो उस वक्त जो था अतर मनिल्ला साहब जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के,
ان کے لیے جو ہے وہ جو بات کی تھی فیصل واڈا صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس کیا تھا. لیکن یہ بردر ججز تھے, انہوں نے جو ہے وہ نوٹس کیوں نہیں کیا کنٹیمپٹ کا؟ جن لوگوں نے زہریلی گفتگو کی ان سے متعلق, جن لوگوں نے ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کی, تو میرے خیال کے مطابق یہ تاریخ اس کا فیصلہ بھی کرے گی. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے تنقید کی وہ اپنا گریبان چھانکیں, اور ان لوگوں نے ساتھ ہی جن کی تعریف کی وہ اس پر بھی اپنا گریبان چھانکیں کہ ان کا کردار کیا رہا. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے, الحمدللہ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی وہ اتنے ہلکے نہیں تھے جس طرح کچھ لوگ جا کر امرتا بندیال صاحب سے ملے تھے اور ملنے کے بعد ساری کی ساری خبریں جو ہے انہوں نے لیک کر دی تھیں. تو ابھی تک مجھے کالز آ رہی ہیں جی, مختلف صحافی, کچھ دوست ہیں, کچھ واقف کار ہیں, وہ کال کر رہے ہیں اور وہ کال کر کے کوریدنے کی کوشش کی کہ جی کیا بات ہوئی. باتیں جو ہوئیں وہ ان کی امانت ہے میرے پاس, اور کوئی ایسی اسپیسیفکلی موجودہ حالات کے اوپر گفتگو بھی نہیں ہوئی. ماضی پر گفتگو ضرور ہوئی, کچھ ایک صوبے کے حالات جہاں سے ان کا تعلق ہے بلوچستان, اس سے متعلق سب سے زیادہ گفتگو ہوئی, اور اتنی ہی باتیں جو ہیں یہ کافی ہیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے صحافی بنتے ہیں خبر تو نہیں نکال سکے نا پھر وہ اس متعلق. اگلی خبر پر چلتے ہیں جی. مین خبر, آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ آج پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے. اورنگزیب صاحب جی, ہمارے وزیر خزانہ صاحب, وہ یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے تو اس کے اوپر تنقید کرنی ہے, لیکن آج میں نے بھی اس پہ تنقید کرنی ہے. اور میری تنقید یہ ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اونلی 20% انکریمنٹ کیا گیا ہے, جو کہ بات قابل فہم نہیں ہے. جو بات سمجھ سے جو ہے وہ مطلب بالاتر ہے کہ آپ نے ابھی آپ کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ, ابھی آپ نے ان کے جو ہے وہ 6 طیارے مار کر آئے ہیں, ابھی آپ نے ہندوستان کو زخمی کیا ہوا ہے, اور یقینی طور کے اوپر آئندہ 6 ماہ کے اندر یا سال کے اندر کسی بھی وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دوبارہ آمنا سامنا ان کا ہو جائے. کیونکہ کشیدگی جو ہے اس ٹائم ہندوستان مار کھانے کے بعد وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے, 3-4 قدم پیچھے ہٹا ہے, لیکن وہ اتنا کم ظرف ہے کہ وہ سیز فائر کی وائلیشن تب تک نہیں کرے گا جب تک وہ ریڈی نہیں. جب وہ سمجھ جائے گا تو اس نے سیز فائر کی وائلیشن بھی کرنی ہے, اور پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اپنی کمزرفی ظاہر کرتے ہوئے, اپنی روایتی ہٹ درمی ظاہر کرتے ہوئے اس نے جارحیت کرنی ہے. تو ہندوستان کا جو بجٹ ہے وہ $85 بلین ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دفاع کو اکوپ کرنا ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو روایتی اسلحہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ ابھی جو دفاعی معاہدے آپ نے چائنا کے ساتھ کیے ہیں, جس میں آپ نے J-35 5th جنریشن کے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ 40 ایئر کرافٹ خریدنے ہیں, آپ 20% انکریمنٹ کر رہی ہیں. یعنی آپ کا جو بجٹ ہے دفاعی بجٹ وہ $9 ارب کو ٹچ کرے گا ورسز $85 بلین, شاید اس سے بھی بڑھ جائے. تو مطلب یہ آپ کا کمپیریزن آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ دشمنی ہے, آپ سے کئی گنا بڑا ملک ہے, اس کے بجٹ کی موجودگی میں مطلب آپ اتنا جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, تو مطلب آپ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کر کیا رہے ہیں ہم. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس ٹائم آپ نے جس طریقے سے ہندوستان کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آئے ہیں وہ ٹیکنالوجی تھی, وہ آپ کا سائبر اٹیک تھا, وہ آپ کی جو اب زمانہ اے آئی کا آ چکا ہے. اب اے آئی کے زمانے کے اندر آپ نے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں سائبر اٹیکس کی, آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہے, اور اس پر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کی کوہرنس ہونی ہے. یہ پورا آپ کا جو سسٹم ہے, آپ کا میزائل سسٹم, یہ باقی تمام چیزیں, ان تمام کی تمام چیزوں نے آپس میں سنکرونائز ہو کر ایک آپ کا ڈیفنس بنتا ہے. آپ نے پھر بھی جناب اپنے جو وہ ہیں دفاعی بجٹ میں آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا. تو یہ ایک بگ کوشچن مارک ہے جی, یہ سوال اٹھانا بنتا ہے اس کی کیوں کر کے جو ہے وہ آپ نے اتنی کمی کی. کیا آئی ایم ایف کی کوئی ریسٹرکشنز تھی؟ اگر آئی ایم ایف کی کوئی بندشیں تھیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اوپر یہ مدعا اٹھانا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے, اور اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستانی اس وقت اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے دیگر جو آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن کے علاوہ جو باقی کوئی اگر آپ کا ایجنڈا ہے تو آپ اس کو کاٹیں.
آپ ہیلتھ آپ صوبوں سے حصہ لیں. آپ صبح کہیں جی کہ یہ وقت کا تقاضا ہے, اب اپنا جو NFC کے تحت کوئی شیئر اگر بنتا ہے تو وہاں سے کوئی کاٹیں, تو آپ اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھائیں. اچھا, مجھے شبر زیدی صاحب کا جو ہے نا وہ ایک پروگرام میں وہ کلپ یاد آ گیا. وہ ڈان ٹی وی پر نادر گرمانی صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے, جس پہ انہوں نے کہا جی کہ بجٹ کے معاملے میں جو پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF طے کر چکا ہے کہ پاکستان کا آئندہ مالی سال 25-26 کا بجٹ کیا ہوگا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو IMF کی رپورٹ ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر پبلک ہے, وہ جا کے دیکھ لیں. 2025 جو ہے وہ رپورٹ ہے وہ دیکھ لیں, پورا کا پورا بجٹ جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ بجٹ اس رپورٹ سے 19-20 بھی ہوا تو کہتے کہ انہوں نے کہا جی میرے نام بدل دیجیے گا. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ بظاہر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. میرے خیال سے ناگزیر ہے اس وقت آپ کو اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھانا. تعلیم کے بجٹ کو اور صحت کے بجٹ کو چھوڑ کر تو باقی جگہوں کے اوپر جو ہے نا آپ جو اپنے بجٹ ہے اس کو کٹ کر کے, یا صوبوں کے PSDP کو کٹ کر کے, یا صوبوں کے جو NFC ایوارڈ کے تحت جو چیزیں آتی ہیں وہ صوبے اس میں جو کنٹریبیوٹ کریں. پنجاب بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا حصہ پنجاب دے, اس کے بعد جو ہے وہ سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان, چاروں صوبوں کو اس حوالے سے اپنا جو حصہ ڈالنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ دفاعی بجٹ آپ کو اس لیے بھی زیادہ چاہیے کیونکہ فتن الخوارج اور فتن الہندوستان کے خلاف بھی آپ نے جو ہے نا اس وقت اپنے آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے. کائنیٹک آپریشن پہلے بھی چل رہے تھے, جن میں اب ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے جن کو آپ کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو KJ 500 ایوکس اور HQ-19 جو لانگ رینج بلسٹک میزائل ہیں, یہ بھی آپ نے دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ. تو جیسے J-35 جو ہے اسٹیلتھ طیارے لینے ہیں 40 کے قریب, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اکوپمنٹ آپ نے لینی ہے. تو آپ کے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, اب آپ نے ان کو میٹلائز کرنا ہے. پر اوبیسلی چائنا ہمارا بھائی ہے, لیکن مفت تو وہ اپنا اکوپمنٹ نہیں دے گا, وہ ہمیں دے رہی ہے اس کی مہربانی. تو ہمیں اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھانا ہے. اور دیکھیں ابھی اس مرتبہ تقریباً اگر آپ دیکھا جائے تو گزشتہ 5 سالوں میں انڈیا 94% اپنا بجٹ بڑھا چکا ہے, 94%. اور ہم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اپنا دفاعی بجٹ کم کرتے جا رہے ہیں. ایک تو ہمارا جو روپی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کی, تو وہ اگر USD میں پروکیورمنٹ ہوتی ہے تو وہ USD میں ویسے ہی ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے ویسے دیکھنے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ہمارا ہر سال بجٹ بڑھ رہا ہے, لیکن وہ بجٹ اگر US ڈالر میں اگر آپ لے کے جائیں تو وہ شاید کم ہوا ہے. اس مرتبہ بھی جو ہم بڑھا رہے ہیں وہ 20% ہے, اور جو کہ میرے خیال سے جو جتنی انفلیشن باہر کے ممالک میں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے کوئی یہ پچھلے سال کے بجٹ کے برابر ہی بجٹ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. ایک امپورٹنٹ خبر اور بھی ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 14 جون کو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر دورہ امریکہ کر رہے ہیں. اور اس موقع کے اوپر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے. اور اس مرتبہ انڈینز بھی پاکستانی سفارت خانے کے باہر جا کر احتجاج کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر. اب وہ شہباز گل نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. تو پھر جب میں ان کو کہیں گے جی اب کہ دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں, یا یہ پاکستان مخالف جو ہے وہ قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ہر اس لابسٹ کو انہوں نے ہائر کیا جس نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی, پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی جو ہے وہ مخالفت کی. تو یہ ہمیشہ یہ کڑیاں کیوں ملتی ہیں؟ اس مرتبہ بھی شہباز گل صاحب نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے اور تگڑا احتجاج کریں گے, اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈینز بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے خلاف جو احتجاج ہوگا, جو فیلڈ مارشل کے دورے کے موقع پر احتجاج ہوگا, تو اس میں ہندوستان اور شہباز گل دونوں ہم آواز ہیں. آج کی جناب یہ اتنی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.